अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। जैसा कि आपको इल्म है कि ये हमारा तारीख़ प्रोग्राम जो कि उर्दू की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात उर्दू दुनियाए अदब से जो भी उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, उर्दू अदब के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो शौरा हो, शायरात हो, तन्क़ीद निगार हो, अफ़साना निगार हो, नावल निगार हो या उर्दू को फ़रोग़ देने वाले। आज जिस शख्सियत की हम बात करेंगे उनका नाम हम आपको बता देते हैं। उनका नाम है एजाज़ अंसारी साहब। उनका ताल्लुक़ दिल्ली से है। वालेकुम सलाम जुनैद अंसारी साहब, जुनैद अख्तर साहब और नफीस सुल्तान। वालेकुम सलाम। तो आइए हम अपने इस खूबसूरत से सफ़र का आगाज़ करते हैं और हमारे जो शौरा है हमारे शोर साहब। वालेकुम सलाम। एजाज़ अंसारी साहब की तालीम और तरबियत जामिया इस्लामिया से वाबस्ता है और ये जामिया नगर का इलाक़ा जो तकरीबन 10-12 बस्तियों पर मुश्तमिल है, इसी में एक बस्ती है बटला हाउस, जिसमें बटला नाम जिसमें वो रहते हैं, उनका नाम न सिर्फ शायर बल्कि एक नाज़िम की हैसियत से भी बहुत मशहूर व मारूफ है। वालेकुम सलाम शाहबाज सुल्तान साहब, नफीस सुल्तान साहब का बहुत शुक्रिया आपका। वो अब जब हमने पूछा उनसे कि आपको शायरी का शौक़ किस तरह हुआ, तो वो कहते हैं कि उस ज़माने में जामिया हायर सेकेंडरी का तालिब इल्म था और जामिया इस्लामिया के वाइस चांसलर उस ज़माने में प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब हुआ करते थे, जो कि अदबी ज़ौक़ के मालिक थे और उसी ज़माने में DCM के मुशायरे भी हुआ करते थे। ये मुशायरे हिंदुस्तान के बड़े मुशायरों में शुमार किए जाते थे। तालिब इल्म के ज़माने से ही उन मुशायरे को सुना करते थे और इसी तरह से उन्हें शेर कहने का, गज़ल कहने का शौक़ हुआ। तालिब इल्म और वो कहते हैं कि जानिसार अख्तर उनको बहुत अजीज़ और बहुत वो उन्हें पसंद करते थे, जानिसार अख्तर को, और वहाँ से ही उनके शेरी सफ़र का, वहाँ पर जब सुना, माहौल देखा, तो उनका शेरी सफ़र का आगाज़ वहीं से हुआ। पहली गज़ल उन्होंने 10वीं जमात में कही थी। जहाँ तक उर्दू ज़बान की अहमियत का सवाल है तो उर्दू ज़बान हमारी मादरी ज़बान है, ये हमारा और ना बिछोना है, हमें अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अजीज़ है और पढ़ने और लिखने और बोलते हैं, और ये ज़बान फले फूले और इसका मुस्तक़बिल ज़्यादा से ज़्यादा ताबनाक हो, ये दुआ करते हैं उर्दू ज़बान के बारे में और उर्दू ज़बान से अपनी मोहब्बत इस तरह से वो इजहार करते हैं। जब हमने उनसे पूछा कि खाली वक्त में आपको क्या करना पसंद है, तो एजाज़ अंसारी साहब कहते हैं कि उन्हें अच्छा खाना बनाने का शौक़ है। अच्छा खाना खाने का शौक़ी, अच्छा खाना खाने का जिसको शौक़ होता है तो बनाने का शौक़ यकीनन होता ही है, अमूमन ये बात है। और खाली वक्त में वो कभी कभी खाना भी बना लेते हैं और शौरा को पढ़ते हैं, दीगर शौरा जो नई शायरी हो रही है वो भी वो पढ़ते रहते हैं। वालेकुम सलाम शोएब खान साहब जी, आपको भी बहुत मुबारक हो। और वो कहते हैं कि और शायरी लिखा करते हैं खाली वक्त में। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर हम एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो वो इसी तरह मोबाइल पर सर्फिंग कर लिया करते हैं और एक दूसरे के हाल चाल पूछ लिया करते हैं। और वसीम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपका, देखिए मेरे साथ आप लोगों की दुआ है इंशाअल्लाह, और अल्लाह हम सब लोगों को कामयाब करे। आजकल तो वो कहते हैं कि आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं, दूर होकर भी हमें एहसास नहीं होता कि हम किसी से बहुत दूर हैं, और इसके ज़रिए दूर बैठे लोगों से भी जोड़ सकते हैं मुस्बत सोच से। और हमारा अगला सवाल उनसे ये था कि मुशायरे करवाने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या किन मराहिल से गुजरना पड़ता है,
اور کیا یہ کام آپ کے نزدیک آسان ہے؟ کیونکہ انہوں نے بہت سے مشاعرے کروائے ہیں، منعقد کروائے ہیں اور ابھی بھی کرواتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آج شاعری شوق نہیں بلکہ پیشہ ہے۔ وعلیکم السلام سجاد احمد صاحب، شیخ خان صاحب، کاجو عامر سہیل صاحب، وعلیکم السلام، محمد شریف، شکریہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بلکہ پیشہ ہے، اور ظاہر ہے شاعر کا بھی پیٹ ہوتا ہے، اس کی فیملی ہوتی ہے، اس کا پریوار ہوتا ہے، اس کی ضرورتیں ہوتی ہے، اس کے لیے اس کو پیسہ بھی چاہیے۔ آج کے دور میں مشاعرے منعقد کرنے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے فنڈ، بجٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اور آپ میں آرگنائزر کی صلاحیتیں بھی ہونا ضروری ہے۔ ایک اچھا کامیاب مشاعرہ کروانے کے لیے آپ انتظامی امور بھی خوب واقف ہو، انتظامی امور سے بھی خوب واقف ہو، اور آپ کو فہرست اچھی ترتیب دینا آنا چاہیے۔ یعنی کامیاب مشاعرے کے لیے ایک متوازن فہرست ہونا ضروری ہے، یعنی ترنم کے شاعر بھی ہوں، تحت کے شعراء بھی ہوں، اور شعراء بھی ہوں، اور شاعرات بھی ہوں، اور طنز و مزاح کا بھی ہو، مطلب ہر ایک رنگ ایک مشاعرے میں ہونے لازمی ہے ایک کامیاب مشاعرے کے لیے۔ اور شاعرات کی بھی مناسب نمائندگی ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن ایک بات وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا بھی پیسہ ہو، آپ کے پاس کتنی بھی کامیابی ہو، لیکن مشاعرے کی کامیابی بہت حد تک اچھے سننے والے سامعین پر ہوتی ہے۔ بالکل حسمت انصاری صاحب جی، بہت بہت شکریہ۔ نفیس احمد صاحب، آپ کا بھی شکریہ، تشکر۔ وعلیکم السلام محمد حسین صاحب، تنویر احمد سمی صاحب، یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کتنا بھی پیسہ ہو، اس کی کامیابی کے لیے آپ کے پاس سامعین اچھے ہو، سامعین پر منحصر ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ مشاعروں کا مزاج بہت تبدیل ہو چکا ہے، اور ہمارے سامعین کا بھی مزاج بدل گیا ہے، شاعری میں بھی بہت تبدیلی آ گئی ہے۔ اور جہاں تک وہ کہتے ہیں اپنے بارے میں، وہ آگے فرماتے ہیں کہ جہاں تک اعجاز انصاری کا تعلق ہے تو ان کی لغت میں ناممکن جیسا کوئی لفظ نہیں ہے، اور مشاعرے کروانا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کام وہ 1886 سے 87 سے کر رہے ہیں، اور انہوں نے نئی آواز نام سے تنظیم کا بھی قیام کیا، جو بہت جانی پہچانی جاتی ہے۔ کنور مہندی سنگھ بیدی سحر آواز نئی آواز کے چیف ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، اور ان کی سرپرستی میں انہوں نے بہت بڑے بڑے مشاعرے کروائے ہیں، اور آج بھی نئی آواز کا یہ سفر جاری ہے۔ شکریہ شریف صاحب، وعلیکم السلام شاکر حسین صاحب، وسیم خان صاحب، بہت بہت شکریہ۔ التمش طالب صاحب، وعلیکم السلام، الحمدللہ اچھی ہوں۔ اور ہم نے ان سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ آپ کے جی ہاں ابھی شعر بھی پڑھے جائیں گے، اور بہت اچھے اچھے شعر، آپ کی پسندیدہ شاعر اور آپ کی پسندیدہ غزلیں یا اشعار، تو انہوں نے کیفی اعظمی کی بہت ہی خوبصورت نظم یہاں پر ہمیں بھیجی ہے، تو ہم آپ سبھی سامعین ابھی ناظرین کے لیے پڑھ دیتے ہیں کہ کیفی اعظمی کی نظم ہے ملاحت میں کہ میں کوئی ملک نہیں ہوں کہ جلا دو گے مجھے، میں کوئی ملک نہیں ہوں کہ جلا دو گے مجھے، میں کوئی دیوار نہیں ہوں کہ گرا دو گے مجھے، یہ جو دنیا کا پرانا نقشہ میز اور دیوار پہ تم نے بچھا رکھا ہے، یہ جو دنیا کا پرانا نقشہ میز اور دیوار پر تم نے بچھا رکھا ہے، اس میں داغ لکیروں کے سوا کیا رکھا ہے، اس میں داغ لکیروں کے سوا کیا رکھا ہے، اور اس میں کہاں ڈھونڈتے ہو تم مجھ کو، اس میں کہاں ڈھونڈتے ہو تم مجھ کو، اس سے پہلے بھی تو تم نے مجھے دیکھا ہوگا، اس سے پہلے بھی تو تم نے مجھے دیکھا ہوگا۔ محمد شریف صاحب، بہت بہت شکریہ جناب، آپ لوگوں کی محبتیں ہیں کہ میں یہ پروگرام کے لیے محنت کرتی ہوں، اور آپ سبھی کے لیے یہ ہفتہ وار پروگرام لے کر آتی ہوں۔
اس نے کہا اس سے پہلے کہتے کبھی مشرق میں تو کبھی مغرب میں پینے لگتا ہے جب انسان کا لہو، کبھی مشرق میں تو کبھی مغرب میں پینے لگتا ہے جب انسان لہو، ظلم جب حد سے گزر جاتا ہے، ظلم جب حد سے گزر جاتا ہے، لوٹ جب حد سے سوا ہوتی ہے، میں اچانک کسی کونے سے نظر آتا ہوں، میں اچانک کسی کونے سے نظر آتا ہوں، میں اچانک کسی سینے سے ابھر آتا ہوں، میں اچانک کسی کونے سے نظر آتا ہوں، میں اچانک کسی سینے سے ابھر آتا ہوں۔ کتنے نادان ہو تم نے خیرات میں پائے ہیں جو ٹینک، کتنے نادان ہو تم نے خیرات میں پائے ہیں جو ٹینک، ان کو لے کر میرے سینے پر چڑھے آتے ہو، ان کو لے کر میرے سینے پہ چڑھے آتے ہو۔ بنگلہ دیش اور اس پر لکھا تھا کہتی آجمی نے اس نظم کو۔ بہت بہت شکریہ صاحب خان ساگر صاحب جی۔ کتنے نادان ہو تم نے خیرات میں پائے ہیں جو ٹینک، ان کو لے کر میرے سینے پہ چڑھے آتے ہو، رات دن کرتے ہو ناکام بموں کی بارش، دیکھو تھک جاؤ گے، رات دن کرتے ہو ناکام بموں کی بارش، دیکھو تھک جاؤ گے، کون سے ہاتھ میں پہناؤ گے زنجیریں بتاؤ، کون سے ہاتھ میں پہناؤ گے زنجیریں بتاؤ، کہ میرے ہاتھ تو ہیں 7.5 کروڑ، کون سا سر میری گردن سے جدا کر دو گے، کون سا سر میری گردن سے جدا کر دو گے، کہ میری گردن پر تو سر ہی 7.5 کروڑ، کہ میری گردن پر تو سر ہی 7.5 کروڑ۔ یہ کیفی آصفی کی نظم تھی جو ان کی پسندیدہ ہے اور وہ پسندیدہ شاعر بھی ہے، اور جو اشعار اعجاز انصاری صاحب کو پسند ہے وہ بھی میں لاخلاف سامعین کے گوش گزار کے دیتی ہوں کہ معراج فیض آبادی نے کہا تھا، مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا بہار، مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا بہار، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ اور عبدالحمید گوہر نے کہا تھا، شکریہ محمد یوسف صاحب، ساجد احمد صاحب اور سلطان صاحب، برکت کھولا تو سہارنپوری صاحب کی بہت بہت شکریہ۔ اور عبدالحمید گوہر کا بھی شعر انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، وہ کہتے کہ میں اپنے بچوں میں تحلیل ہوتا رہتا ہوں، میں اپنے بچوں میں تحلیل ہوتا رہتا ہوں، کہ میرے بعد کسی کو میری کمی نہ لگے، کہ میرے بعد کسی کو میری کمی نہ لگے۔ بہت خوبصورت شعر ہے، اور جلیل طالب کا یہ شعر ان کے پسند کا ہے کہ بدن سے اب تیری جاگیرداری ختم ہوتی ہے، بدن سے اب تیری جاگیرداری ختم ہوتی ہے، میرے بچے تیری بوڑھی سواری ختم ہوتی ہے، میرے بچے تیری بوڑھی سواری ختم ہوتی ہے۔ حافظ انعام صاحب الحمدللہ میں اچھی ہوں، اور سلطان جی شکریہ آپ کا، محمد یوسف صاحب اور سلطان جی۔ اور احمد کمال صاحب کا بھی شعر انہوں نے بھیجا ہے کہ یہ کس نے کھینچی ہے تصویر بھوکے بچوں کی، یہ کس نے کھینچی ہے تصویر بھوکے بچوں کی، یہ کس نے میرے گریباں پہ ہاتھ ڈالا ہے، یہ کس نے میرے گریباں پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ کتنے خوبصورت اشعار ان کے پسندیدہ اشعار ہم نے آپ سبھی کے نظر کیے، آپ سبھی ناظرین کے لیے سنا ہے، اور ہم نے ان سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ آپ کے ادبی سفر کا آغاز کیسے، کب ہوا، اور آپ کے استاد کا نام یا جن لوگوں نے آپ کی شاعری میں سپورٹ کیا، آپ کو عروج پر پہنچایا، ان کے نام۔ محمد رفیق صاحب بہت بہت شکریہ جناب آپ کا، آپ کی محبت کو آپ کے دل۔ ستیش شلپا جی سلام آپ کو بھی، آپ بہت لیٹ آیا۔ آپ کے ادبی سفر کا آغاز تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے ادبی، جیسا کہ پہلے بھی انہوں نے فرمایا کہ جامعہ ہائر سیکنڈری کے زمانے سے ان کے ادبی سفر کا 10ویں کلاس کے زمانے سے ان کی شاعری کا آغاز ہو چکا تھا، اور اس زمانے میں جو بھی پروگرام منعقد ہوتے تھے وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، اور
وہ جس بھی فنکشن جس بھی پروگرام میں حصہ لیا کرتے تھے اس میں پہلا یا دوسرا درجہ انہیں ضرور ملتا تھا، ضرور انعام حاصل کرتے تھے۔ ماشاء اللہ سے مطلب بچپن سے ہی ان میں یہ صلاحیتیں تھیں جی۔ اور ان کی طالب علم کے زمانے کا جیسے ہمیں بتایا کہ ان کا ریکارڈ ہے کہ ان کو پرائز ضرور ملتا تھا، ان کو انعام ضرور ملتا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ استاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بہت ہی محترم استاد، اللہ میاں انہیں جنت نصیب کرے، پروفیسر عنوان آپ ساحل سحری نینیتالی رہے ہیں۔ اور جسے وہ سب کے سامنے اور ساحل سحری جو کہ ان کے استاد ہیں، ان کا ایک شعر وہ آپ سبھی کی نظر کرنا چاہتے ہیں، آپ سبھی کو سنانا چاہتے ہیں کہ جن میں لوٹنے کے ارادے سے جا رہا ہوں مگر، میں لوٹنے کے ارادے سے جا رہا ہوں مگر، سفر سفر ہے میرا انتظار مت کرنا۔ بہت ہی مقبول شعر ہے یہ۔ میں لوٹنے کے ارادے سے جا رہا ہوں مگر، سفر سفر ہے میرا انتظار مت کرنا۔ اور ہم نے اسے سوال یہ بھی کیا تھا کہ آج کے جو شعراء ہیں، جدید شعراء، نئے شعراء، کیا وہ اردو ادب کو تقویت دے رہے ہیں؟ آپ کی نظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ برسوں پہلے خدائے سکر میر نے کہا تھا کہ نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب سی ہے، پنکھڑی ایک گلاب سی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ لیکن آج کی شاعری میں پہلے جو شاعری ہوتی تھی اور آج کی شاعری میں بہت بڑا فرق ہے۔ آج جو غزل کہی جا رہی ہے، ہجر و وصال، جام و مینا، لب و رخسار، ریشمی اجالوں اور مخملی اندھیروں کی قید سے آزاد ہو چکی ہے۔ لیکن آج کی شاعری میں ہمارا یہ کروٹ لیتا ہوا سماج، یہ تبدیلیاں اور خاص طور پر سیاست کی گرم بازاری بھی آج کی شاعری میں شامل ہو چکی ہے۔ ترنم نشا صاحبہ بہت بہت شکریہ، سید علی سید صاحب علیکم السلام جی، حضرات سبھی کا بہت بہت شکریہ، تفسیر پٹھان صاحب جی، اکرم تلہاری جی۔ اور ہم نے اسی سوال جیسے کہ عموماً ہم پوچھ رہے ہیں زیادہ تر شعراء کہ سوشل میڈیا نے اردو ادب کو فروغ دیا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے مختلف، اعجاز انصاری صاحب کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم سے یہ جو نیٹ کا زمانہ ہے اس کی وجہ سے شاعری کو بہت فروغ حاصل ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ تمام کلام جو ہم مشاعروں میں سنا کرتے تھے آج نیٹ پر سرچ کر لیتے ہیں اور ایک ایک شاعر کے بارے میں ساری تفسیر ہم نیٹ پر دیکھ لیتے ہیں اور مل جاتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جہاں تک مشاعروں کا تعلق ہے تو یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے مشاعروں کو نقصان ضرور پہنچا ہے، کیونکہ پہلے مشاعروں کے ذریعے کلام ہمارے سامنے آتا تھا، عوام کے سامنے آتا تھا، لیکن اب نئی غزل ہم سوشل میڈیا پر دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اور جب شاعر کسی عوامی مشاعرے میں یا ادبی مشاعرے میں محفل میں پڑھتا ہے تو سامعین فرمائش کرتے ہیں کہ آپ نیا کلام سنائیے، نئی غزل سنائیے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ترقی اس کی وجہ سے یہ جو سوشل میڈیا کی وجہ سے مشاعروں کی تعداد بھی کم ہوئی ہے۔ اچھا، آئیے ان کی نمائندہ جو غزل ہے ہم نے ان سے لی ہے وہ آپ سبھی کے گوش گزار کی دیتے ہیں، آپ سبھی کے نظر کرتے ہیں کہ مسئلہ دیکھیے کہ گزروں گا جس طرف سے نشان چھوڑ جاؤں گا، گزروں گا جس طرف سے نشان چھوڑ جاؤں گا، آندھی ہوں اپنے وقت کا جھوٹا نہیں ہوں، آندھی اور منزل سے یہ کہوں کہ میرا انتظار، خوشبو تیرے بدن کی میرے ساتھ ساتھ ہے، خوشبو تیرے بدن کی میرے ساتھ ساتھ ہے، کہ
کہہ دوں کہ ان ہواؤں سے تنہا نہیں ہوں میں، کہہ دوں کہ ان ہواؤں سے تنہا نہیں ہوں میں، اور دشمن کی صف میں بھائی تھا تلوار پھینک دی۔ بہت خوبصورت شعر ہے یہ کہ دشمن کی صف میں بھائی تھا تلوار پھینک دی، لیکن یہ جنگ ہار کر ہارا نہیں ہوں میں، لیکن یہ جنگ ہار کر ہارا نہیں ہوں میں۔ پوچھی ہے خط میں آپ نے جو خیریت میری، پوچھی ہے خط میں آپ نے جو خیریت میری، کیسے لکھوں جناب کے اچھا نہیں ہوں میں، کیسے لکھوں جناب کے اچھا نہیں ہوں میں۔ بچھڑ کے تجھ سے مجھے دکھ تو ہے ملال تو ہے، بچھڑ کے تجھ سے مجھے دکھ تو ہے ملال تو ہے، مگر یہ پیار نبھانا بھی ایک کمال تو ہے، مگر یہ پیار نبھانا بھی ایک کمال تو ہے۔ کرم نہیں نہ سہی اب تیرے ستم ہی سہی، کرم نہیں نہ سہی اب تیرے ستم ہی سہی، یہی بہت ہے کہ تجھ کو میرا خیال تو ہے، یہی بہت ہے کہ تجھ کو میرا خیال تو ہے۔ میں بجھ گیا ہوں زمانے کی آندھیوں سے مگر، میں بجھ گیا ہوں زمانے کی آندھیوں سے مگر، میرا وجود سلگتا ہوا سوال تو ہے، میرا وجود سلگتا ہوا سوال تو ہے۔ میں اس خیال سے شہرت سے دور رہتا ہوں، میں اس خیال سے شہرت سے دور رہتا ہوں، عروج کتنا بھی ہو ایک دن زوال تو ہے، عروج کتنا ہو ایک دن زوال تو ہے۔ یہ ان کا ایک خوبصورت ایک اور شعر میں آپ سبھی کے نظر کرتی ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گا۔ میں مطمئن ہوں بزرگوں سے رابطہ رکھ کر، میں مطمئن ہوں بزرگوں سے رابطہ رکھ کر، جڑا ہوا میرے ماضی سے میرا حال تو ہے، جڑا ہوا میرے ماضی سے میرا حال تو ہے۔ اور ضعیف باپ کا سایہ بھی کم نہیں اعجاز، ضعیف باپ کا سایہ بھی کم نہیں اعجاز، محاذ زیست میں یہ نام ایک ڈھال تو ہے، محاذ زیست میں یہ نام ایک ڈھال تو ہے۔ بہت ہی خوبصورت ان کی غزل، اور ہم نے ان سے پوچھا کہ اردو کے ساتھ اپنے تعلق کو اعجاز انصاری صاحب آپ کس طرح سے بیان کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ میری نظر میں معیاری شاعری وہ ہے جس سے میسج دیا جائے اور بآسانی سے سامعین کرام تک سننے والوں تک پہنچ جائے، وہ شاعری جو نہ صرف ہمارے ذہنوں کو بیدار کرے بلکہ روح کو بھی تازگی پہنچائے، اور وہ شاعری ان کی نظر میں معیاری شاعری ہے۔ اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ نئے لکھنے والوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نئے قلم کاروں اور نئے لکھنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اردو صرف سننے تک محدود نہ رکھیں بلکہ بولے بھی اور اردو لکھے بھی، یہ ان کا پیغام ہے۔ اور اگر شاعری کی جائے تو وہ شاعری کی جائے کہ جو نفرت کے خلاف ہو، ایسی شاعری کی جائے جو محبت کے لیے ہو، جو فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے ہو، اور دوستی کا پیغام دے اور نفرت کے درمیان کھائی پر ایک پل بنانے کا کام کرے اور نفرتوں کو ہمارے معاشرے سے ختم کر دے، یہ ان کا ماننا ہے۔ ہم نے آج سبھی ناظرین کے لیے ان سے سوالات پوچھے، ان کے پسندیدہ اشعار پوچھے، ان کے پسندیدہ شاعر کا پوچھا، اور بھی کئی سوالات اس میں ہم نے پوچھے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ اور سوالات ہم اس میں بڑھا سکتے ہیں، کچھ اچھے دوسرے سوالات بھی، تو آپ اپنی رائے بھی اس میں دے سکتے ہیں، تو سوالات بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ چاہیں تو اسے شیئر کر سکتے ہیں، اور دعا ہے آپ سبھی خیریت سے رہیں۔ اللہ حافظ۔ بائے۔